अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क में एक बार फिर जनूबी पंजाब को सूबा बनाए जाने के हवाले से ऐवानों के अंदर बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। वैसे हमने ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ के सियासी मंशूर के अंदर जो अपने अवाम हमसे शेयर करते हैं बिफोर एनी इलेक्शन, उसमें जनूबी पंजाब का ज़िक्र हम ज़्यादातर देखते हैं। लेकिन जब भी प्रैक्टिकल उसके ऊपर यानी कि अमली तौर पर उसके ऊपर कोशिश की जाती है कोई शक्ल दिए जाने की, तो हमें ख़ास इक़दात नज़र नहीं आते। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट बनाए जाने के हवाले से 2 मुख़्तलिफ़ जगहों पे ऐलानात की कोशिशें तो की, उसका ज़िक्र है। लेकिन सेनेट में जो कल बिल पेश किया गया, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के होने वाले जुमलों के तबादलों में इस चीज़ का सामने आना कि दोनों ही चाहते हैं कि इसको अमली जामा पहनाया जाए, तो फिर तीसरी कौन-सी ऐसी जमात या क़ुव्वत या ताकत या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा? गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुल्फ़िकार खोसा साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। वेलकम टू द शो खोसा साहब। खोसा साहब, ये बताइएगा कि आपके ख़्याल से व्हाट इज़ द एक्चुअल हिंड्रेंस बिहाइंड दिस ऑल? क्यों नहीं हम इसको सूबा बना पा रहे? देखिए, अब लंबा होगा, लेकिन पता नहीं आप मुझे टाइम कितना देंगे। हिंड्रेंस तो ये है कि जो साउथ पंजाब है, इसमें तकरीबन 45 से 45 एमएलए बनते हैं और उससे दोगुना करने वाले एमपी बनते हैं। तो जिसके पास ये होगा उसको फेडरल गवर्नमेंट बनाने में भी बहुत अहमियत होगी और सूबाई गवर्नमेंट बनाने में भी बहुत अहमियत होगी। अब जब मुस्लिम लीग नून जो कहलाती है आजकल, नून लीग है, मुस्लिम लीग तो कम ही रह गई, नून लीग है। उनके मरकज भी उनका था और सूबा भी उनका था पंजाब। इससे बेहतर सिचुएशन और कब किसी पार्टी को मिलेगी? और इनके वादे थे, बड़े बड़े बुलंद आवाज में वादे थे कि हमें अल्लाह ने मौका दिया तो हम करेंगे, नहीं हुआ। मरकज में पीपल्स पार्टी थी, सूबे में पंजाब में नून लीग थी, तब भी नहीं हुआ। जब ये आ गए, इन्होंने भी बड़े उसको प्रचार किया था। आपको याद होगा मीर बलक शेर खान मजारी साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, नसरुल्लाह दरीशक और बख्तियार, ये रहींदार खान वाले खुसरो बख्तियार, वो उनके बेटे, वो मिनिस्टर वगैरह तो बन गए। लेकिन जब उन्होंने अपना ऐलान किया था ज्वाइनिंग करने का पीटीआई को, वहाँ उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा था कि हमारे साथ कमिटमेंट हुई है, साउथ पंजाब को ज्यादा सूबा बनाया जाएगा, इस वजह से हम जा रहे हैं। अब 3.5 साल तो गुजर चुके हैं। जो इस वक्त वहाँ सिचुएशन चल रही है कि एडिशनल सेक्रेटरी वहाँ बैठता है और सेक्रेटरी पंजाब मरकज में लाहौर में बैठता है, चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुल्तान बैठता है। ये प्रपोजल मेरे बेटे ने, दोस्त मोहम्मद खान ने दी थी, जब ये उस वक्त नून लीग में ये मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट थे। इन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये तजवीज दी थी कि जब तक आप इसको आर एंड आउट करने, इसको सीधा करने, तब तक ये तजवीज करें कि चीफ सेक्रेटरी लाहौर तो वहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ, अगर सेक्रेटरी लाहौर बैठने का तो उसका एडिशनल सेक्रेटरी वहाँ। ये उसको सिर्फ थोड़ा सा नकल किया इन्होंने। मैं वहां से कई दफा गुजरा हूँ, एयरपोर्ट जाते एयरपोर्ट जाते मैं रास्ते में पड़ता है ये जो इन्होंने साउथ पंजाब के सेक्रेटेरिएट के बोर्ड लगा रहे, बड़े चमकदार बोर्ड लगे हुए है ही कुछ नहीं अंदर। सेक्रेटेरिएट हो और वहाँ बंदा ना मिले आपको, ये कब हो सकता है? कोई गाड़ी मैंने अंदर जाते हुए नहीं देखी। सेक्रेटेरिएट बना लेना भी तो कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ना हुई ना, असल सूबे की जानिब कदम तो ना हुआ। लेकिन पीटीआई इस हवाले से कहती है, या उनका हुकूमत वक्त का कहना यह है कि हम ऑपोजिशन के साथ बैठ के इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन ने कभी कोई कलीदी किरदार अदा किया ही नहीं। यहाँ तक भी जो हम ले आए वो हमारी ही कोशिश काबिश है, इससे पहले तो यहाँ तक भी नहीं मामलात पहुंच पाए। व्हाट डू यू थिंक इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड दिस नैरेटिव? मेरी बात सुनिए आप, ये तो सिर्फ एक झांसा सा है, यहाँ कोई नहीं है, है ही नहीं कोई प्रैक्टिकल एडवांटेज साउथ पंजाब के वासियों को, यहाँ कतन नहीं है। हर चीज वहीं जाती है, लाहौर जाती है। ये जो तजवीज हमारे दौर में जो मेरे बेटे ने दी थी, उसमें यह था कि प्रैक्टिकली वही फैसले होंगे। ये नहीं कि इनको आना पड़े, कोई ज़हीनार खान से उठ रहा है वो लाहौर पहुंच रहा है, कोई इधर से किशोर कोट के कहाँ, ये जो कश्मीर के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है जनगाजी खान का, वहां से उठ के वहां जा रहे हैं। वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है जहाँ सब कुछ लाहौर ही जाना पड़ता है। जो सिंसियरिटी इनमें नहीं है। अब इस मौजूदा हुकूमत का ये है
کہ اگر اس کو بناتے ہیں صوبہ اپنے دور میں بناتے ہیں تو ان کا پنجاب نکل جائے گا ان کے ہاتھ سے. وہاں ان کی اکثریت نہیں ہے, یہ ان کی اکثریت تو بنی ہے اس سرد پنجاب سے بنی ہے. یہ ایم این اے اگر وہاں ٹوٹ جاتے ہیں ان کے تو وہاں مرکز میں حکومت نہیں بنتی ان کی. تو یہ اپنے ذاتیات کو دیکھ رہے ہیں, یہ لوگوں کے آرام کو, لوگوں کی سہولت کو, لوگوں کے لیے ایک آن دا ڈور اسٹیپ جیسے کہتے ہیں وہ آپ کو انصاف مل جائے, مسائل کے حل مل جائے, یہ نہیں سوچ رہے ہیں. ان کو یعنی کھوسا صاحب تقریباً تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کا رہا ہے, کیونکہ کسی کے بھی دور کے اندر اس نے عملی جامہ تو نہیں پہنایا گیا سارے عمل کو. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی, لیکن پھر بھی ہم نے بھرپور کوشش کی. کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ مرکز میں تھی, پنجاب میں بالکل نہیں تھی. مانتا ہوں ان کی بات کو, لیکن پنجاب اسمبلی نے یونانیمس ریزولوشن بنا کے مرکز کو ریکمنڈیشن کی تھی. میں اس اسمبلی کا میں خود حصہ تھا, ممبر تھا میں اس اسمبلی میں, اور یونانیمس یہاں سے گئی تھی ریکمنڈیشن فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں اور اس کا علیحدہ صوبہ کا اعلان کیا جائے. نہیں ہوا. اگر پنجاب میں یہ بتائیے, پاکستان مسلم لیگ نون ڈٹرمنٹ دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی وہ چاہتی ہے کہ پنجاب, جنوبی پنجاب کا علیحدہ صوبہ بنے. یہ کہنا ہے بہت سارے حکومتی اراکین کا اور بہت سارے اینالسٹ کا بھی یہ کہنا ہے. آپ ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے اس بات پہ؟ نون لیگ کے اندر کیا ہو رہا ہے میں اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا, میں نون لیگ میں تو نہیں ہوں, لیکن جو ان کی پبلک سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہیں انہوں نے ذکر کیا ہے ساؤتھ پنجاب کا. ایک لیڈر کا بتا دیں, 15-20 ان کے ٹاپ لیڈرز بولتے ہوتے ہیں, بڑے بڑے پروگرامز میں آ رہے ہوتے ہیں, بحث مباحثے میں آ رہے ہوتے ہیں. کسی ایک لیڈر, نون لیگ کے لیڈر نے ایک نے نہیں کہا کہ جی ساؤتھ پنجاب کا کیوں بے انصافی کی جا رہی, کیوں نہیں بنا رہے ہیں, وعدہ کیا تھا کیوں نہیں بنا رہے ہیں, نہیں کہا کسی نے. یہاں پنجاب میں ہو کے گئے, ملتان ہو کے گئے, ان کی لیڈرشپ کہاں کہاں ہو گئے. وہ کبھی برخودار آ جاتا ہے میاں نواز شریف کا بیٹا, کبھی خاتون آ جاتی ہے میاں نواز شریف کی بیٹی, کہیں انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو یہ نیت ہوتی تو تبھی ہو جانا چاہیے تھا نا, جب مرکز میں بھی نون لیگ تھی اور صوبے میں بھی بھاری اکثریت تھی. یہ بھی نہیں کہ سمپل میجورٹی جیسے وہ خود کہا کرتے تھے تھمپنگ میجورٹی, لیکن نہیں کیا. اب اس وقت کیا تھی, مرکز میں بھی انہیں کی حکومت تھی, صوبے میں بھی ان کی حکومت تھی. پی ٹی آئی کا تو نشان ہی نہیں تھا کہیں, اور پی 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 پنجاب میں ہار چکی تھی. اس وقت یقینی طور پر ان کے ہاتھ میں جو ہے پوزیشن, اور یقینی طور پہ یہ حصہ چاہتے اس کو بنا سکتے تھے, بنا سکتے تھے. بہت شکریہ جی, پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے تھے ذوالفقار کھوسا صاحب, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. پروگرام میں جوائن کریں تیمور تالپور صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ کامران مرتضیٰ بھی جوائن کریں, جے او آئی ایف اے کے سینئر رہنما. ویلکم ٹو دا شو. آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا کامران مرتضیٰ صاحب. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ کتنی لیگل کمپلیکیشنز ہیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں پا رہا. اپوزیشن کی جماعتیں وہ کسی بھی حکومت کے دور میں ہوں, حکومت کہتی ہے جی کہ جو اپوزیشن نہیں بیٹھتی, اپوزیشن کہتی ہے حکومت نہیں چاہتی. واٹ از گوئنگ آن اینڈ واٹ از دا لیگل کمپلیکیشن بیہائنڈ دس آل, کامران صاحب؟ دیکھیے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, صرف لیگل بات نہیں ہوگی. لیگل میں تو یہ ہے کہ پروونشل اسمبلی کا ریزولوشن آیا اور یہاں سے بھی جو ہے نا اس کو 2/3 میجارٹی کے ساتھ پاس ہو جائے, اور پھر دین جو ہے نا اس کے بعد صوبہ الگ کیا جا سکتا ہے. مگر اس طرح سے اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس کو آسان کہا جاتا ہے. اب کل بھی جب یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا سینٹ میں, تو اس میں ایک طرف تو یہ سرائکی بیلٹ کے اوپر مشتمل ایک صوبے کی بات آ گئی, مگر اس کی امیڈیٹلی بات جو ہے نا وہ ہزارہ صوبہ کی بھی بات آ گئی. ہم کو دونوں صوبوں کے بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. مگر اس کے جو مسائل جو شروع ہوں گے, مسائل اس طرح سے شروع ہوں گے کہ سب سے پہلی کمپلیکیشن ہوگی یہاں پہ جو ہے ہاؤس آف فیڈریشن یعنی سینٹ میں آپ اس کی ساری کمپوزیشن چینج کریں گے. یعنی آپ پنجاب کی اگر 22 سیٹس ہیں تو وہ جب ڈویژن ہو جائے گی تو 22 کو ملٹیپلائی کریں گے آپ 44 پہ آ جائے گا. اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کی اگر 22 سیٹس ہیں تو اس کو جب ملٹیپلائی کریں گے وہ 44 پہ آ جائے گا, اور ہم اسی 22 پہ رہ جائیں گے. یہاں پہ جو ایکویلٹی کا تصور تھا صوبوں کے درمیان, وہ اس تقسیم کے نتیجے میں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ پولیٹیکل سائڈ پہ آئیں گے, یعنی جیسے سندھ سے جو ہے نا وہ کراچی کی علیحدگی
کی ڈیمانڈ جو ہے وہ MQM کی کرتی رہی ہے، اور وہ الگ صوبے کی جو ہے نا کبھی دبے لفظوں میں کبھی واضح لفظوں میں جو ہے نا وہ بات کرتی رہی ہے. آپ کی تو اپنی یہ ویسے کیا بہت رائے ہے سارے سر، یہ ایسے ہونا چاہیے مسائل یا نہیں پیدا ہونا ہوں چاہیے؟ گے جو اس وقت پاکستان شاید اس بات کا متحمل ہو سکے یا نہ ہو سکے. ہمیں کہیں پہ بھی نئے صوبے بننے میں اعتراض نہیں ہے، مگر یہاں پہ ایک گرینڈ ڈائلاگ شروع کرنا پڑے گا. اور گرینڈ ڈائلاگ کے نتیجے میں آپ کو کانسٹیٹیوشن کا جو ہے نا بہت ساری پروویژنس کو تبدیلی اس میں بھی ریکوائرڈ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بہت ساری ایسی ڈیمانڈز آنی شروع ہو جائیں گی جو شاید وہ آپ کے موجودہ حالات اس کو جو ہے نا وہ بیئر نہ کر سکیں. لیکن سر دیکھیں، اب یہ تو ایک خیال ہے، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے انفرادی سطح پہ بھی، اجتماعی سطح پہ بھی، کہ لوگوں کے لیے ان کی فلاح بہبود کے لیے یہ ہونا جو ہے یہ ایک اچھا عمل ہے. آپ کی اپنی ویسے کیا رائے ہے کہ یہ ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ جس قسم کی کمپلیکیشنز اور قانونی آپ چیزیں کہہ رہی ہیں چینج ہوں گی، تو گوئنگ تھرو دس آل وڈ ڈیفینیٹلی ہیلپ پیپل. ہونا نہیں چاہیے آپ کے خیال سے یہ سارا؟ دیکھیے، صوبوں کے چھوٹے ہونے میں جتنا بھی ہوگا اس میں انتظامی طور پہ تو وہ بہتر معاملات ہوں گے، مگر یہاں پہ صرف معاملہ انتظامی نہیں ہے، یہاں پہ معاملات جو ہے نا لسانی ہیں. اب اس لسانی یا وہ ایک لسانیت کی بات کر لیجئے یا کسی نسل کی بات کر لیجئے پرٹیکولر، اس کے اوپر جو ہے نا اس کو بنیاد بنا کے صوبوں کا جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی، اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ پھر یہاں پہ رکے گا نہیں. پھر معاملہ جو ہے نا آپ کو یہ دو صوبے یہ ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں، مزید ڈیمانڈ آئیں گی. پھر اب جب یہ ڈیمانڈز آئیں گی تو اس کو پتہ نہیں آپ کا جو ڈھانچہ ہے ملکی انتظامی ڈھانچہ اس وزن کو برداشت کر پائے گا یا نہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ڈیلیمیٹیشنز کرنی پڑیں گی، علاقوں کا جھگڑا شروع ہو جائے گا. یہ ساری باتیں دیکھنی پڑیں گی. آپ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، اگر کر سکتے ہیں انتظامی طور پہ آپ کے اندر اتنی جان ہے تو یقیناً کریے، اور اس کے بعد جو ڈیمانڈز آئیں گی اس کو بھی جو ہے نا وہ آپ پورا کریں. مگر ہمارا کنسرن جو ہے نا وہ سینٹ کے ساتھ ہے. ہم سٹنگ ان بلوچستان یا جو UI کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ اس میں صوبہ بلوچستان کا جو ہے نا وہ ایک مفاد جو ہے وہ اس میں متاثر ہوگا. اس معاملے کو اس کی سیٹلمنٹ کے لیے پارٹیز کی سطح پہ کم از کم جو ہے نا وہ نمائندے شامل ہونے چاہیے، تاکہ کسی صوبے کا یا موجودہ اگر وہ اسی صورت میں برقرار رہنا چاہتا ہے تو اس کا مفاد متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا. تیمور تالپور صاحب، سر آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں. آپ کی جماعت کو لے کے خاصے کنسرنز ہیں موجودہ حکومت کو. کل بھی آپ نے دیکھا جو ڈیبیٹ ہوئی اپر ہاؤس میں، اس میں گیلانی صاحب بھی خاصے گرجے برسے، لیکن اس کا کنکلوژن شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ نکالا کہ دیر از نیور ٹو لیٹ. پالیٹکس کے اندر آپ آج بھی نیتاً اگر چاہتے ہیں کہ یہ علیحدہ صوبہ بن جائے، اس قسم کا کل ذکر کیا گیلانی صاحب نے، تو آئیں آ کے بیٹھیں، بات چیت کریں، لیٹس ڈو اٹ پریکٹیکلی. آپ کی جانب سے ڈیلے کا بہت ذکر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے لیکن کرتی نہیں ہے. واٹ از یور کامنٹ آن دس سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صرف اور صرف بلیم گیم ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے جو کہ وہاں کے لوکلز کی ایک جوائنٹ ڈیمانڈ ہے، جس میں کوئی اپوزیشن اس بات کی ہے ہی نہیں. کوئی ان کے فیصلے کے خلاف جانا بھی نہیں جاتا. پر آپ ایک سمپل سی چیز دیکھ لیں، جب سے وفاق میں PTI کی حکومت آئی ہے، آپ ایک کام بتا دیں جو ان لوگوں نے کہا تھا اور لوگوں نے کر دیا ہو، جو ان کو یہاں سے کوئی امید ہوگی. اپوزیشن سے یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر غلطی میں کبھی مل لیتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی ملاقات ہوتی بھی ہے تو اس میں بھی PTI کے ساتھ جو بھی بات ہوتی ہے اس کا الٹ کر کے دکھا دیتے ہیں. تو یہ اب لوگ جان گئے ہیں، عوام جان گئی ہے کہ ان سے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. ان کا ایک ہی مقصد تھا، پیسے کمانا، مس گورننس کرنا، وہ ان لوگوں نے کر دیا. آج آپ دیکھیں اس ملک کی حالت کیا ہے. آپ کے پرائم منسٹر جو 1 سے 2 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس دیتے تھے اپنے پیسوں پر، آج وہ 98 لاکھ روپیز انکم ٹیکس دے رہے ہیں. یہ نہیں پتا ہمیں کہ خان صاحب کام کیا کرتے ہیں، کاروبار ان کا کون سا ہے، کون سی کمپنی میں ان کی شیئرز ہیں، پر انکم جو ہے پرائم منسٹر بنتے اوپر سے الٹ ہو گیا. آپ ان کے ہماری جو بہن ہے علیمہ باجی، انہوں نے اربوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیے، وائٹ کروا لیے، اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کپڑوں کا کاروبار کیا، کپڑے سی اور یہ پیسے بنا لی. تو یہ چیزیں اب عوام کے سامنے آ گئی ہیں. عوام کو اب ان سے کوئی بھی امید نہیں ہے. جس طرح کی انفلیشن سے آج پاکستان کی عوام گزر رہی ہے، ایسا حال کبھی نہیں ہوا. پاکستان جب سے بنا تب سے ابھی تک
70 साल में इतने कर्जे नहीं लिए जिसने इन लोगों ने 2 साल में उठा लिए। तो ये इनसे कुछ काम होना नहीं है, ये काम वाले हैं नहीं, ये गैर सियासी लोग हैं। इनका जो मकसद था वो पूरा हो रहा है, अवाम से इनके कोई इनकी लेकिन गलत सर नहीं आप है। इसमें नून लीग के रोल के ऊपर भी तो कमेंट करें ना। चलें पीपल्स पार्टी पीटीआई जो है वो तो उसने सेक्रेटरीट वहां पे बनवा लिए, 2 जगहों पे सेक्रेटरीट बन गए और उसने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव भी ले लिया। नून लीग की खामोशी के बारे में सर कोई लबकुशाई करें, को बताएं कि जी वो इस चीज के अंदर जब उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी उन्होंने तब कुछ नहीं किया। तो आपके ख्याल से वो भी इक्वली इसके अंदर हिस्सेदार नहीं है इस सारे होने वाले नुकसान के? देखिए, जब हम फेडरल गवर्नमेंट में थे, उस वक़्त इनको हमने भी कहा था, ये करना भी चाह रहे थे, पर हम वहाँ पर मेजॉरिटी में नहीं थे। और अभी भी जो उन्होंने सेक्रेटरीएट बनाई है, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे, तो सिर्फ़ एक नाम की सेक्रेटेरिएट है और कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ़ इनका एक टोपी ड्रामा है और येस, मुझे उम्मीद थी कि ये डिमांड, क्योंकि नारा इसका नून लीग ने भी लगाया था, तो जब इनके पास मौका था, हम इनसे कोऑपरेट करने को तैयार थे, हम इंसिस्टेंट थे कि ये होना चाहिए, तो तभी अगर बनाते अच्छी बात होती। पर मुझे नहीं पता क्या ऐसे मकसद है, क्या नून लीग को इश्यू होता है कि जब फुल मेजॉरिटी में होते हैं तब भी फॉर सम रीजन इस चीज से पट्टी चेंज कर देते हैं। पर आई एम होपफुल कि इनकी डिमांड जो है वो हकी है और पूरी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये बताएं सर कि आपके ख्याल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं लेके जाना चाहती? 3.5 साल का अरसा भी गुजर गया है, बैठ के बातचीत भी नहीं हुई। कौन सा ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो पीटीआई यूं ना करके जो है वो अचीव कर लेगी? क्या लगता है आपको? देखिए जी, बात करने की नहीं है, बात नियत की है। जब आपकी नियत ही साफ नहीं है, तो आप कहाँ से ऐसी कोई चीज़ कर सकेंगे? आपने देखा है पिछले 3.5 साल में, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे एक चीज़ बता दें, एक वो कमिटमेंट इन लोगों ने जो की हो या एक वो वादा जो किया हो और इन लोगों ने निभा लिया हो, उस सब का उलट किया। हुँ, इसलिए इन गैर सियासी लोगों से सिवाय इनकी जेबें भरने के कोई उम्मीद किसी को भी नहीं है। ठीक है। आप मेरे साथ रहे कामरान मुर्तज़ा साहब। सर ये बताइए कि एक तरफ तो ख़ैर ये ज़िक्र हो रहा है सियासी हलकों में, दूसरी तरफ जो है वो प्रेज़िडेंशियल फ़ॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी बड़ा ज़िक्र हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा-सा कमेंट कीजिए क्योंकि आप कानून के ऊपर भी बहुत महारत रखते हैं। आपके ख़्याल से क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं इस सिस्टम के अंदर, प्रेज़िडेंशियल सिस्टम के अंदर? हमने पहले माज़ी में इसको ट्राई एंड टेस्ट भी करके देखा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, एक तो आपका दस्तूर जो है वो पार्लिमानी है और दूसरा जो ना आपके सूबों की कम से कम 3 सूबों में जो ना वो ये डिमांड मौजूद है कि सिस्टम जो है ना वो पार्लिमानी होना चाहिए। अगर आपने एक दफ़ा इस दस्तूर को बदली कर दिया तो फिर आपसे दस्तूर के बनने का नहीं है। फिर ये सरज़मीन जो है ना बेआइन हो जाएगी और उसमें आप भले जो है तजर्बा करके देख लीजिए और नतीजतन मुल्क को नुकसान पहुँचने का खदशा है। 3 सूबे जो है ना फिर वो आपके साथ वो चलने के लिए शायद तैयार ना हों। इसमें 2 हाउसेज़ होते हैं और दोनों हाउसेज़ जो है ना कम से कम, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हमारा कंसर्न ये कि कम से कम एक हाउस में जो है ना वो आबादी की बुनियाद पे नहीं, वो सूबे की एक या यूनिट की एक इकाई के तौर पे हम आपके साथ जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो वो हुँ, इक्वलिटी जो है ना वो कहीं जहाँ पे भी है वो इक्वलिटी हम छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है और अगर जहाँ पे भी हमारी इक्वलिटी को डिस्टर्ब किया गया आबादी की बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे, तो वो जो है ना वो फिर नुकसान का उसमें अंदेशा जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। और पहले भी जो है ना वो बंगाली आपसे क्यों अलहदा हुए थे? बंगाली हुँ, इसलिए अलहदा हुए थे कि उनको ये खदशा था और उनका ये कहना था, ये उनका ये मानना था कि उनको उनके हक नहीं मिल रहा है और वो उसमें, और उन्होंने ये बात जो है ना वो एस्टेब्लिश की है 71 के बाद। तो आप उनका देख लीजिएगा, आप उनका मुल्क जो है ना वो हमारे से बेहतर जो है ना वो तरक्की कर रहा है, उनकी तालीम का रेशो हमसे बेहतर है, उनकी हर चीज़ जो है ना वो हमसे बेहतर हो गई है। तो हुँ। जो हम कहते थे उस वक़्त वो ऐसा नहीं था। अभी जो है ना बाकी 3 तो सूबे सर जो ये है वो 3 सूबों प्रेज़िडेंशियल में सिस्टम स्पेशली जो बनाए है वो जाने की सिंध की ये इस डिमांड है कि निज़ाम बनाए जाने का शोर, इसकी बाज़गश्त हर कोई 3 से 6 महीने के बाद होती है। क्यों आपके ख़्याल से होती है और कौन लोग हैं जो ये करते हैं और कौन लोग हैं जो ये लाना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इसी के ऊपर जो है निज़ाम आगे चले? व्हाई एंड हू? एक तो ये नॉन इश्यूज़ जो है ना वो नॉन इश्यूज़ जानबूझ के छेड़े जाते हैं ताकि असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके और दूसरा जो है वो उसमें ये सदारती निज़ाम का शोशा इसलिए भी छोड़ा जाता है कि 18th अमेंडमेंट को किसी न किसी हद तक जो है वो किसी तरह से रिवर्स करने के ऊपर बाकी सूबों को लाया जा सके। तो ना ना लोग उस हुँ, पे तैयार हैं और ना जो है ना वो ये
یہ ڈائیورٹ ہونے کے لیے تیار ہیں. جو اصل ایشوز ہیں، لوگوں کی بھوک ہے، گورننس جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، گورنمنٹ جو ہے نا کچھ بہتر نہیں بنا پا رہی. تو یہ اصل ایشوز ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ کام کرنے کی بجائے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ان کی پیچھے کی کودتے ہیں، اور بعض اوقات حکومتیں وہ اس طرح کے نان ایشوز جو ہے نا وہ لاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس پہ ڈیبیٹ کرواتی ہیں اور اس کے بعد ساری شادی کہتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا تیمور تالپور صاحب، آپ کی کیا ٹیک ہے سر اس کے بارے میں جو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کے حوالے سے بڑا شور ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، بڑی بحث جاری ہے اور ہر 6 مہینے بعد شروع ہو جاتا ہے. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو اٹ؟ میرے بھائی نے بالکل ہی صحیح بات کی. بیسکلی جو عوام کے مسئلے ہیں، جو عوام کا جو ایکچول مسئلہ ہے، جو ایکچول پرابلم ہے، وہ ہے مہنگائی، انفلیشن. بیڈ گورننس ان کی ہم برداشت کر سکتے ہیں، ان کی کرپشن کو بھی بندہ برداشت کر جائے گا، پر جو مہنگائی نے جس طرح سے عوام کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، یہ چیز اب ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. عوام کا ہر سیاسی لیڈر پر اتنا پریشر ہے، ہر جماعت پر پریشر ہے کہ باہر نکلیں، احتجاج کریں. حکومت تو زیادتی کر رہی ہے، پر اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ تو اسی حساب سے ان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی یہ لارا لپا لے آتے ہیں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، لوگوں کا جو ہے فوکس، ان کا مائنڈ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے تیمور تالپور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے رہنما ہے. کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے JUI فے سے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کی جانے پڑے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں علی حیدر گیلانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے. ویلکم ٹو دا شو گیلانی صاحب. گیلانی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائے جانے کے حوالے سے. کل یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی بیان، اسٹیٹمنٹ سامنے آیا، شاہ محمود قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ اس کے بعد سامنے آئی. حکومت یہ کہتی ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. گیلانی صاحب نے کل ذکر تو کیا کہ 3.5 سال کے بعد آپ کو خیال آ گیا اور سینٹ کے اندر ایک بل پیش ہو گیا، بٹ آپ چاہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی ایک سنجیدہ کوشش کی تھی جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. انہوں نے سینٹ سے، حالانکہ ہمارے پاس دو اکثریت نہیں تھی، ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، بٹ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا اور ان کی کمیٹی بنائی. فرق اللہ بابر صاحب نے اس کو لیڈ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے 2/3 اکثریت سے سینٹ سے اسمبلی کا بل پاس کروایا. تو اس کے بعد جب نیشنل اسمبلی میں یہ بل آیا تو ہمارے پاس نمبر تھے، تو PMLN نے اس کے ہمیں اپوز کیا تو ہم وہ صوبہ نہیں بنا سکے. اس کے بعد PMLN کی گورنمنٹ آ گئی 2013 سے 18 کی، تو اس میں PMLN نے بھی اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے کیٹیگورکلی اپنے مینیفیسٹو میں یہ لکھا کہ ہم جنوبی پنجاب کے صوبے کو ایک آئینی صوبہ ضرور بنائیں گے. پھر ہم نے یہ دیکھا 2018 سے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک معاہدہ کیا کہ میں 100 دنوں میں صوبہ بنا دوں گا. جب ان کی گورنمنٹ آئی، جو کہ انہوں نے منت تھی ساؤتھ پنجاب کی، کیونکہ یہاں سے ان کو ووٹ ملے، یہاں سے MLA کی تعداد بھی اور MPs کی تعداد بھی جنوبی پنجاب سے ہی ان کو ملی، جس سے ان کی صوبائی حکومت بھی بنی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی بنی. اور پھر انہوں نے آگے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک کنسلٹیشن کریں گے اور صوبہ بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، ہم نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بھی اور گیلانی صاحب نے بھی اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنی پہلی اسپیچ میں نیشنل اسمبلی میں کہا کہ اگر حکومت کو ہماری ضرورت ہے ساؤتھ پنجاب کے ایشو کے لیے تو ہم انکنڈیشنل ان کو سپورٹ دیں گے. بٹ گورنمنٹ سیریس نہیں تھی. انہوں نے ایک سیکریٹریٹ کا پہلے ایک لالی پاپ دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایشو تھا اس کو اور خراب کرنے کی کوشش تھی. ہمیں ڈیوائڈ کیا گیا، ملتان اور بہاولپور کے درمیان سیکریٹریٹ کو ڈال دیا، اور یہ ایک ایڈیشنل ٹیئر ایڈ کیا انہوں نے بیوروکریسی کے اندر، جو کہ ایگزسٹنگ مشکلات تھیں اس علاقے کے لوگوں کی، وہ اس سے بڑھ گئی. تو گورنمنٹ نے کبھی بھی سیریسلی اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی نہیں. اگر وہ کرتے اور ایک تمام اسٹیک ہولڈرس کو بٹھاتے، تمام پارٹیز کے ساتھ بیٹھتے اور کوشش کرتے تو یہ صوبہ بالکل بن سکتا تھا. لیکن گورنمنٹ جو تھی وہ صرف بیان بازی تک
ضرور رہتی ہے لیکن کوئی سبسٹانشیل کام کیا نہیں. جو سیکریٹریٹ کی بات کی ہے وہ سیکریٹریٹ کا تو مطالبہ ہی نہیں تھا, سیکریٹریٹ تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی, ڈیمانڈ تھی پروونس کی, ڈیمانڈ تھی ایک الگ پروونس کی جس میں اٹانومس پروونس ہوگا اور اس میں ہم اپنا چیف منسٹر, اپنی سینٹ. لیکن گیلانی صاحب یہ دیکھیے نا کہ یہ حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ یہ سیکریٹریٹ جو بنے ہیں یہ بھی ہم نے بنائے ہیں, یہ اس سے پہلے تو کسی حکومت کسی سیاسی جماعت نے نہیں بنائے, تو یہ بھی ہمارا انیشیٹو ہے اینڈ وی وانٹ ٹو ریچ دس پلان. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. گیلانی صاحب نے کل اپنے اسپیچ میں یہ بھی اس کا جواب دیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ جو بل ایک پرائیویٹ ممبر نے بل پیش کیا, وہ بھی پی ایم ایل این سے تھے, ملتان سے, یہ پرائیویٹ ممبر بل تھا, یہ گورنمنٹ کا بل نہیں تھا. لیکن اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہے اس معاملے میں, اور سیکریٹریٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ نے سیکریٹریٹ بنا کے اس میں پہلا قدم اٹھایا, تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے پہلا قدم فارورڈ نہیں اٹھایا, گورنمنٹ نے بیکورڈ قدم اٹھایا ہے. میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ ہمارا مطالبہ سیکریٹریٹ کا اتنا ایشو نہیں تھا. ہمارے جو فائل تھی وہ پہلے یہاں سے لاہور جاتی تھی, لاہور سے واپس آ جاتی تھی. اب ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ پہلے بہاولپور جاتے ہیں, پھر ملتان آتے ہیں, پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ چیف سیکرٹری, ایڈیشنل چیف سیکرٹری کدھر ہے, پھر وہ چیف سیکرٹری کے پاس جاتی ہے فائل اور پھر وہ واپس آتی ہے. تو یہ جو سیکریٹریٹ ہے اس کو تو ہم کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمارا مطالبہ بھی سیکریٹریٹ نہیں ہے اور سیکریٹریٹ سے ہماری مشکلات حل نہیں ہو سکتی. تو اس بات سے پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ سیکریٹریٹ نہیں, صوبہ, ایک خود مختار صوبہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قدم اٹھایا, یہ قدم فارورڈ نہیں اٹھا, یہ قدم میرے دانش میں یہ قدم بیکورڈ اٹھا ضرور ہے. اس سے ہمارا جو یہ اس خطے کی جو وہ ایک کلیکٹیو وہ وش تھی کہ ہم ایک صوبہ چاہتے ہیں, اس میں دراڑ آ گئی. وہ کیوں, وہ کیسے آئی کہ بہاولپور کے لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنا دارالخلافہ ہمیں ادھر بننا چاہیے. اب یہ بیوروکریٹس ہمیں نہ بتائیں سیاسی لوگوں کو اور سیاسی ورکرز کو کہ وہ کدھر بیٹھیں گے اور وہ کدھر سے کام کرنا چاہتے ہیں, یہ ہم ان کو بتائیں گے. گیلانی صاحب کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہمیں بیوروکریسی نہیں بتائے گی کہ وائس رائے بن کے آ جائے گا کوئی لاہور سے اور ادھر بیٹھے گا اور کہے گا کہ جی یہ تو, بلکہ لمیٹڈ ڈیموکریسی تو یہ تو 100 سال پہلے چلے گئے ہیں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں میری, میں مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہو اور ہمارے جو آئندے ہو وہ یہیں پر بیٹھ کے فیصلے کریں. یہ نہ ہو کہ ہم لاہور سے کوئی بیوروکریٹ آ کے ہمارے اوپر بیٹھ کے انگریزوں کے دور کی طرح ہمیں رعایا بنا لے اپنی اور وہ ہمارے اوپر بیٹھ جائے ایک وائس رائے بن کے. تو آئی ایم ٹیلنگ یو سنسیئرلی کہ یہ 100 سال پیچھے لے گئے ہیں اور ہمارے کاز کو, جو ساؤتھ پنجاب کے پروونس کا کاز تھا, اس کو یہ ڈیمیج کیا ہے ان کے سیکریٹریٹ کے ماڈل نے. یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کر رہے ہیں جو انگریزوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائے تھے, آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹس کے اندر. تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ تو ہماری ڈیمانڈ تھی ہی نہیں, ہمارا ایک اٹانومس پروونس کی ڈیمانڈ ہے جو کہ انہوں نے پوری نہیں کی اور انہوں نے ایک لالی پاپ دیا عوام کو, اور وہ ابھی تک 3 سال سے وہ لالی پاپ ہی دے رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں سیکریٹریٹ سے کوئی کام نہیں ہو رہا, کام نہیں ابھی بھی لاہور سے ہو رہا ہے. اچھا گیلانی صاحب, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی نا ذرا نون لیگ کے بارے میں لب کشائی کریں, آپ ذرا بیان کریں, بتائیں کہ آپ نے حکومت وقت کو تو مورد الزام ٹھہرا دیا, لیکن اس سے قبل جب کہ بہت زیادہ پاور اور میجورٹی حاصل تھی نون لیگ کو, انہوں نے تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کی رکھی. آپ کے بڑے زبردست وہ اتحادی بھی رہے ہیں, انہوں نے تو کبھی نہیں یہ بنایا. Let me be very honest to you, میں نے اپنی گفتگو میں سب سے پہلے ہی نون لیگ کے بارے میں بات کی تھی کہ پی ایم ایل این نے ہمیں 2010 کے اندر یہ اس بات میں ہماری مخالفت کی اور انہوں نے صوبے پہ ہمیں ووٹ نہیں دیا, اس لیے ہم صوبہ نہیں بنا سکے. باقی ساری جماعتیں کو ہم نے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ جے یو آئی ایف ہو, ہم نے ان کو اور کاف لیگ تک کو ہم نے اپنے ساتھ آن بورڈ کر لیا تھا. لیکن پی ایم ایل این ٹو بی ویری آنیسٹ اس ایشو کے اوپر وہ ان کے ہمارے جو ویوز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. پی ایم ایل این نے اس ٹائم بھی سبوٹاج کیا تھا, تو ہم نے ایک پروونس کی بات کی تھی, پی ایم ایل این نے 2 پروونسز کی ریزولوشن پنجاب اسمبلی سے پاس کروائی, بہاولپور کی الگ کرائی, ملتان صوبے کی الگ کرائی, تاکہ کوئی بھی نہ بنے. جب ہمارا 3 ڈویژن کے اوپر صوبہ بنے گا تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 ڈویژن کے کو آپ ڈیوائڈ کر دیں اور ایک ڈویژن کا صوبہ بننے گا. ایک ڈویژن کا صوبہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. ہمیں این ایس سی میں اپنا حصہ چاہیے, ہمیں پانی کا جو حصہ ہے وہ اس طرح ملے. تو 2 صوبے تو کبھی بن ہی نہیں سکتے. ہمیں ایک صوبے میں سے اگر ہمارے پاس سینٹ کی سیٹوں میں سے اگر 15 سیٹیں آئیں گی
جب ڈیوائڈ ہوگا پنجاب تو پنجاب کی ڈویژن کے اندر سینٹ کا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا نا جس فیڈریشن میں. تو PLN نے 2 کی بات کی تو وہ پہلے ہمیں 15 سینیٹر نہیں مل رہے تھے تو وہ 30 سینیٹر ہمیں کیسے ملتا ہے ساؤتھ پنجاب کو. تو وہ تو سب بات کرنے والی بات تھی. تو آپ کی بات درست ہے. PMLN اس ایشو کے اوپر سنجیدہ نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ پنجاب ڈیوائڈ ہو اور پنجاب کے 2 صوبے بنے. آخری سوال آپ سے، آج ذرا کھل کے بتا دیں کہ PTI کی حکومت کو کیا یا کون سے ایسے فوائد حاصل ہونا ہے کہ یہ صوبہ نہ بنے؟ I mean, why would they not let it be a province? دیکھیے PTI کی گورنمنٹ تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل لوگ نہیں ہے اور ان کی کوئی پولیٹیکل ویژن بھی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صوبہ بن گیا تو ان کی جو میجورٹی ہے پنجاب سینٹرل پنجاب میں وہ لوز کر جائیں گے. کیونکہ اگر صوبہ بنتا ہے اور یہاں پر ساؤتھ پنجاب کے پروونس میں تو ان کے پاس نمبر ہوں گے حکومت فارم کرنے کے لیے شاید، لیکن سینٹرل پنجاب میں ان کے پاس نمبر نہیں ہوں گے تو وہ اس سینٹرل پنجاب کی گورنمنٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اسی لیے وہ اس صوبہ نہیں بنائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل صوبہ نہیں بنائیں گے اور وہ عوام کو بس چکر ہی دیں گے جو کہ وہ ابھی تک دے رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے علی حیدر گیلانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کے بعد ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.